दामद बरकातुहुम, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत नसीब फरमाए और सेहत और आफियत नसीब फरमाए। और हज़रत मौलाना इश्तियाक साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये दो आदमी थे और एक तीसरे हज़रत मौलाना अकमल साहब मददुल्लाह अलैह। ये शहर में गोया तीन आदमी थे जो उलमा के एतबार से शहरी सतह पर जाने पहचाने जाते थे। और शहर चूँकि जहालत का मरकज़ और बिदआत और खुराफात का मरकज़ था, ऐसे हालात में हज़रत मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ़ लाए थे और हर चीज़ पर एक खामोशी से आहिस्ता 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 हज़रत मुफ्ती साहब ने काम किया, जिसका ये नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह शहर के अंदर 60-70 उलमा हैं। और यकीनी बात है कि ये मुफ्ती साहब की मेहनतों का और उनकी दुआओं का और उनकी कोशिशों का नतीजा है। सन 1979 में मैंने जामा मस्जिद में अपनी पढ़ाई शुरू की थी और 79, 80 और 81 3 साल जामा मस्जिद में मैंने पढ़ा। और मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह शुरू से चूँकि वाली साहब से ताल्लुक़ था और उस ताल्लुक़ की बुनियाद पर बहुत शफ़क़त और मोहब्बत फरमाया करते थे। उससे पहले हमारे बड़े भाई ने हिफ्ज़ किया था मुफ्ती साहब के पास, तो ये ताल्लुक़ था, तो बहुत तवज्जो और फ़िक्र रखा करते थे। हमने हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी में दो बातें बहुत ख़ास देखी और महसूस की कि हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ कुरान का और हदीस का बेपनाह अदब था, बेपनाह अदब। जामा मस्जिद में दरवाजे से दाखिल होकर दोनों बरामदे और दोनों में दर्जा हिफ्ज़ के बच्चे पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ते थे। कभी मैंने ये नहीं देखा कि मुफ्ती साहब मस्जिद में दाखिल हुए हों और वो जूते हाथ में सीधे लेकर चले गए। हमेशा दरवाजे से दाखिल होकर और यूं झुक कर चला करते थे। जहाँ जूता रखना होता था वहाँ तक ऐसे ही झुके झुके जाते थे कि जूता कुरान से ऊपर ना हो। और ये सारी ज़िंदगी हज़रत के साथ काम रहा। हदीस के सिलसिले में 1989 में मज़ाहिरुल उलूम में इख्तिलाफ हो गया और मज़ाहिरुल उलूम 2 टुकड़ों में बट गया और उस साल मेरी मिशकात थी। तो चश्माही इम्तिहान से पहले ये हुआ था, मदरसा बंद हो गया, मैं फिरोज़ाबाद आ गया। फिरोज़ाबाद आने के बाद फिर जब वहाँ हालात साजगार हुए और तक़सीम हो गई और पढ़ाई शुरू हुई, तो वालिद साहब ने मुझको मज़ाहिरुल उलूम जाने से मना कर दिया और ये कहा कि देखो वहाँ दोनों तरफ तुम्हारे असातिज़ा हैं, तुम जिधर भी जाओगे दूसरे तरफ के असातिज़ा को तकलीफ़ होगी। क्योंकि मज़ाहिरुल उलूम वक्फ़ में हमारे खुबैब भाई यानी हज़रत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के भतीजे और हम लोगों के सरपरस्त पहले दिन से यहाँ से जब गए थे तो उन्हीं की सरपरस्ती में गए थे, वो मज़ाहिरुल उलूम वक्फ़ में थे। यकीनी बात थी कि भाई अगर उस निस्बत से जाते तो मज़ाहिरुल उलूम वक्फ़ में जाते। और मज़ाहिरुल उलूम हज़रत मौलाना सलमान साहब, मौलाना शाहिद साहब, इन हज़रात से वालिद साहब का बहुत करीबी ताल्लुक़ था दादा की वजह से, क्योंकि हज़रत शेख का दादा से ताल्लुक़ था और उस निस्बत से वो लोग वालिद साहब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे। तो अब इधर जाएँ तो उधर वालों को तकलीफ़ और उधर जाएँ तो इधर वालों को तकलीफ़। वालिद साहब ने यह कहा कि तुम मज़ाहिब छोड़ दो। अब मसला आया कि मज़ाहिब छोड़ दें तो साल ख़राब करें। तो फिर हमारे खुबैब भाई ने यह कहा कि तुम अपनी मिशकात की तकमील मुफ्ती साहब के पास कर लो। तो हम मुफ्ती साहब के पास पहुँचे कि हम खुबैब भाई ने ये कहा है और हमारे अब्दी की भी राय ये है, तो हम ये चाहते हैं कि आप हमको पढ़ा दीजिए। मूसा ने कहा कि मिशकात मैं पढ़ा दूँ? मैंने कहा जी आप पढ़ा दीजिए। कहने लगे कि मुझे तो बुज़ुर्गों का तर्ज आता है, मैं कलाम करना तो नहीं जानता, मुझको तो बुज़ुर्गों जैसे अपने बुज़ुर्गों से मैंने पढ़ा है मैं वैसे पढ़ा दूँगा। तो हमने कहा जी हज़रत काफ़ी। तो ज़ोहर से लेकर असर तक वो हमको पढ़ाते मिशकात और बैतान। तो जिस वक्त हम पहुँचते थे आमतौर से नमाज के बाद का वक्त होता था और आदमी बावजूद होता है,
لیکن ہمیشہ روزانہ تقریباً 4.5 مہینے تک روزانہ مفتی صاحب جب میں پہنچتا تھا تو اٹھتے تھے اور تازہ وضو کرتے تھے اور تازہ وضو کر کے پھر بیٹھتے تھے اور پورا سبق مشکات کا اور مداری کا روزانہ نئے وضو کے ساتھ پڑھاتے تھے. فرماتے تھے کہ یہ حدیث کا ادب. اور پاس عطر رکھا رہتا تھا. جب میں کتاب پڑھتا تھا تو عطر نکال کر کے خود بھی عطر لگاتے تھے, مجھے بھی دیتے تھے کہ عطر لگا. اچھا, چونکہ عطر کا معمول تو میں شیخ کے یہاں دیکھ چکا تھا, حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں, تو اس کا تو وہ تھا, اندازہ تھا. لیکن اتنا اہتمام ایک اکیلے طالب علم کے لیے, ایک اکیلے طالب علم کے لیے, کوئی دوسرا نہیں تھا. میرے سامنے اکیلا پڑھتا تھا, اکیلے انہوں نے پڑھایا. تو قرآن اور حدیث کا یہ ادب میں نے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا اور ان کی زندگی میں دیکھا. دوسری چیز جو حضرت مفتی صاحب کی میری زندگی پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوئی وہ مفتی صاحب کی تواضع. بارہا ایسے مواقع آئے جب مفتی صاحب اپنے چھوٹوں کے پاس چلے گئے. بارہا ایسے مواقع آئے. ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے پاس بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, لیکن ان کا حال یہ تھا کہ بارہا ایسے مواقع آئے جب وہ اپنے چھوٹوں کے پاس چلے گئے اور اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھایا. آپ حضرات کو شاید یاد ہوگا, ایک عمرانہ کا کیس چلا تھا, مظفر نگر کی ایک عمرانہ کا کیس تھا جس میں سسر سے اس کا تعلق قائم ہوا تھا اور پھر اس پر طلاق کا فتویٰ دیا گیا تھا. تو بہت ملک کے اندر ہنگامہ مچا. اس وقت فیروز آباد کے اندر ڈسٹرکٹ جج تھے مسلمان, صدیقی صاحب. تو وہ جو یہاں کے وکلاء اور جو یہاں کے مسلمان ان کے ٹچ میں تھے, ان سے انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اسلام میں اس چیپٹر پر کچھ ڈارکنیس ہے, یعنی اسلام اس سلسلے میں کہیں کچھ کمزوری اور کچھ جھول محسوس ہوتا ہے اسلام میں. باقی سب چیزیں صحیح, لیکن اس سلسلے میں مجھے کہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کچھ ڈارکنیس ہے, کچھ اندھیرا ہے, کچھ بات واضح نہیں ہے. وہ جو وکلاء اور جو مسلمان تھے تو انہوں نے یہ بات مفتی صاحب سے آ کر کہی کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں کے جو ڈسٹرکٹ جج ہیں وہ ایسا ایسا کہہ رہے ہیں. تو مفتی صاحب نے کہا کہ بھائی کسی وقت ملاقات ہو ان سے. ان لوگوں نے جا کر ان سے تذکرہ کیا کہ بھائی آپ نے اس سلسلے میں علماء سے یا اسلام کے جاننے والوں سے اس سلسلے میں کبھی کوئی آپ نے مذاکرہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ نہیں, ایسا تو نہیں ہوا. اچھا تم ایسا کرو, ہماری یہاں کے جو شہر مفتی ہیں ان سے ملاقات کرو, جو شہر مفتی ہیں ان سے ہماری ملاقات کراؤ. تو وہ لوگ آئے اور آ کر کے مفتی صاحب سے کہا کہ جو یہاں کے ڈسٹرکٹ جج ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب نے کہا اچھا میں کل بتاؤں گا. پھر مفتی صاحب نے مجھے فون کیا اور مجھ سے فون کر کے یہ کہا کہ وہ یہاں کے ڈسٹرکٹ جج جو ہے وہ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں اور کچھ عمرانہ والے مسئلے میں ان کو بات کرنی ہے, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو. مفتی صاحب مجھے ساتھ, میں کہیں بہت اچھا, میں ساتھ چلا گیا. وہاں جا کر جب بات چیت شروع ہوئی اور انہوں نے یہی جملہ بولا کہ مفتی صاحب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں کچھ اسلام میں ڈارکنیس ہے, کچھ واضح بات نہیں ہے. تو مفتی صاحب نے فوراً میری طرف دیکھا اور مجھ سے دیکھ کر کہا کہ ان سے کہنے لگے کہ اس کے بارے میں یہ بتائیں گے آپ. میں تو ایک دم حیران ہو گیا. میں نے کہا کہ اللہ, میں اس آدمی کو ایک دم سے ذہنی طور سے میں اس کے لیے تیاری نہیں. خیر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور صرف اللہ کا فضل رہا کہ حضرت مفتی صاحب کی توجہ اور دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایسی بات ذہن میں ڈالی اور میں نے اس بات کو جب اس کے سامنے رکھا تو ڈسٹرکٹ جج نے میری اس بات کو قبول کیا کہ نہیں, اب میرا بالکل مائنڈ کلیئر ہو گیا اور بات پوری طرح سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بات یہی ہے. اسلام نے اس سلسلے میں طلاق اور نکاح کے رشتے کو کیوں ختم کیا, یہ بالکل میری سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد چونکہ وہ شہر کے اندر بھی اچھا خاصا ہنگامہ چل رہا تھا, پھر وہ علماء کی نشست ہوئی اور علماء کی نشست کے بعد جامع مسجد میں نشست منعقد ہوئی. سارے شہر کے عمائدین کو جمع کیا گیا اور وکلاء کو جمع کیا گیا اور سب جمع ہوئے. اس وقت بھی سب کی موجودگی میں, جبکہ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا, اس وقت بھی حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی اس سلسلے کی تفصیلی گفتگو صوفی کریں.
صوفی سلسلے کی تفصیلی گفتگو کریں گے. وہ اللہ کا فضل تھا، دعائیں تھی، توجہ تھی. اس وقت اندازہ ہوا کہ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح اپنے چھوٹوں کو آگے بڑھایا. عام طور سے یہ ہوتا تھا کہ جب میٹنگیں ہوتی تھیں، ان میٹنگوں میں مفتی صاحب ایسے کونے میں خاموش ہو کر بیٹھ جاتے تھے جیسے یہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور ہم لوگ اتنے نالائق تھے کہ ہم لوگ آگے بڑھ بڑھ کر کے بولا کرتے تھے اور آگے بڑھ بڑھ کر کے اپنی رائے پیش کیا کرتے تھے. کیونکہ نہ ادب اور نہ باقیت یہ سب ہوتا رہا، اور زندگی کا ایک بڑا سنہرا دور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گزرا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کتاب میں ساری تفصیلات موجود ہیں، وہ آپ کو ملیں گی. اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ ہمارے بھتیجے عزیزم انیس میاں سلمہ نے اس لاک ڈاؤن کو وصول کیا اور بڑی محنت کی. حقیقت یہ ہے کہ حضرت مفتی صاحب کی سوانح پر تقریباً 400 صفحے کی کتاب اور قرآنی سفر کے عنوان سے تقریباً 350 صفحے کی کتاب اس 3-4 مہینے کے اندر انہوں نے خود مضامین کا جمع کرنا، پھر اس کو خود ٹائپ کرنا، پھر خود اس کا کریکشن کرنا. بہت بڑا کام، بہت بڑا کام ہے. صرف اللہ کا فضل، صرف اللہ کا فضل، صرف اللہ کا فضل، اور صرف ہمارے والد صاحب اور ہمارے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعاؤں اور توجہات اور ان کی فیوز کی برکات ہیں جو اللہ نے اس بچے سے اس چھوٹی سی عمر میں اتنا بڑا کام لیا. اور اللہ اس کے علم کو اس کے لیے بھی نافع بنائے اور اس کے لیے اس کی آگے ترقیات کا سبب بنائے، اور اس کے قلم میں اور اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا فرمائے. انشاءاللہ کتاب کے پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی محنت کے ساتھ یہ دونوں کتابیں تیار کی گئیں. اللہ کا شکر ہے کہ قرآنی سفر کا جو مجموعہ تیار ہوا ہے اس پر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب اور حضرت مولانا سعید الرحمن اعظمی صاحب اور حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب، ان سب کے تعریفی کلمات موجود ہیں اور ان کے مضامین موجود ہیں جو ماشاءاللہ ایک بڑی محنت کے ساتھ ایک چیز وجود میں آئی ہے. اور حضرت مفتی صاحب رات ہی ہمارے یہاں جمعرات میں مجلس ہوتی ہے، تو اس مجلس میں ہم نے ایسی بات ذہن میں آئی اور یہیں سے بات شروع کی کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ ہو، اور ہر آدمی اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کا تذکرہ کیا جائے. تو جیسے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ ہو، ایسے اللہ بھی چاہتا ہے کہ اس کا تذکرہ ہو، اور اللہ بھی اپنے تذکرے کو پسند کرتا ہے. اور یقیناً اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ یہ ہمارے لیے مشعل ہدایت ہے. ایک مرتبہ ایک موقع پر مجھ سے گستاخی ہو گئی، اور میں ساری زندگی جب مجھے یاد آ جاتا ہے تو مجھے سخت تکلیف ہوتی ہے. اور اس گستاخی پر مفتی صاحب نے مجھے بلایا فجر کی نماز کے بعد جامع مسجد میں، اور میں فجر کے بعد مفتی صاحب کے پاس گیا. مفتی صاحب نے مجھے بہت ڈانٹا، میں بہت رویا، اور وہ بالکل میری یہی کہوں گا کہ میری نادانی تھی یا بالکل غفلت تھی. اس غفلت میں مجھ سے وہ گستاخی ہوئی تھی. مفتی صاحب نے مجھے بہت ڈانٹا اور پھر میں خوب رویا. پھر اس کے بعد مفتی صاحب نے فرمایا کہ میری تربیت حضرت مولانا شاہ وسیع اللہ صاحب نے کی ہے، اور میں حضرت کی تربیت سے 1 انچ ادھر ادھر ہٹنے کو تیار نہیں. حضرت کی تربیت سے 1 انچ ادھر ادھر ہٹنے کو تیار نہیں. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشرب میں بہت متسلط تھے، بہت پختہ تھے، لیکن مزاج اتنا نرم تھا کہ ہر ایک کی دلجوئی کرتے تھے، ہر ایک کی دلجوئی کرتے تھے. تبلیغ والے پہنچے تو ان کی دلجوئی، جمعیت والے پہنچے تو ان کی دلجوئی کی، جماعت اسلامی والے پہنچے تو ان کی دلجوئی کی، جو پہنچ گیا اس کی دلجوئی کی. کبھی کسی کی تنقیص نہیں کی، کبھی بھی. ہمارے گھر میں رشتہ، ہمارے بھائی سے مفتی صاحب کی بیٹی کا رشتہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مفتی صاحب کے یہاں کتنا توازن تھا. کیونکہ ہمارے والد صاحب ہم لوگوں کا تو خمیر تبلیغ کا، ہم لوگوں کا خون خمیر اور سب کچھ تبلیغ کا، اور حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بالکل خالص تھانوی الفکر. لیکن توازن تھا، ایک اعتدال تھا، جس کی وجہ سے مفتی صاحب ہر شعبے کے کام کرنے والوں کی قدر کرتے اور ہر شعبے میں کام کرنے والوں سے محبت رکھتے. جب ہم لوگ آئے فراغت کے بعد، ہمارے بھائی آئے، ہم آئے، اس وقت بھی
شہر میں گنے چنے ہی لوگ تھے، علماء کے اعتبار سے باہر سے آنے والے جو تھے وہ بھی اس وقت نہیں آئے تھے، اور مقامی بھی اس وقت کو چند ایک آدھ کو چھوڑ کر باقی سب بعد کے آنے والے ہیں۔ تو جب ہم لوگ آ گئے تو مفتی رحمۃ اللہ علیہ بار بار جب کوئی موقع ہوتا تھا بلاتے تھے، کہتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ آخر عمر میں جب بیماری کا سلسلہ چلا تو کوئی بھی مسئلہ آتا تھا، کوئی بھی بات آتی تھی، چاہے شہر کے اعتبار سے، چاہے ملکی اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے، تو سیاسی اعتبار سے تو تبصرہ تذکرہ معلوم کرنے کے لیے وہ انیس کو بلاتے تھے، انیس سے پوچھتے تھے کہ ہاں بھائی کیا چل رہا ہے، اور انیس ان کو ساری تفصیلات سناتے تھے کہ واٹس ایپ پر کیا ہے اور اخبار میں کیا ہے اور عالمی خبریں کیا ہیں اور عالمی سطح، وہ سب ان سے سنتے تھے۔ لیکن باقی علمی یا شہری مسائل کے سلسلے میں جب کوئی مسئلہ آتا تھا تو وہ ایوب بھیا کو بلاتے تھے، یا کبھی کوئی بہت زیادہ ہوتا تھا تو ہم دونوں کو بلا لیتے تھے۔ پھر آخری اس میں جب ایوب بھیا کی طبیعت خراب ہوئی، بالکل آخری زمانہ تھا، اس وقت ایک بہت اہم مسئلہ آیا، تو مفتی صاحب نے مجھ کو بلایا اور بلا کر کہنے لگے کہ ایوبی بیمار ہیں اس لیے میں نے تمہیں بلایا، اور یہ ذرا یہ دیکھ لو، اسے پڑھ لو، اور پڑھنے کے بعد کہنے لگے اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، میں نے یہ لکھا ہے۔ پھر وہ تحریر نکال کر کے دکھائی کہ میں نے یہ تحریر لکھی ہے اس مسئلے میں، اسے دیکھ لو، اس میں کچھ کمی جاتی ہو تو وہ بتا دو۔ مفتی صاحب ہمارے دادا استاد تھے، لیکن اس طرح اپنے چھوٹوں کی ہمت افزائی کرنا اور ان کی دلجوئی کرنا، اور یہ ایک بہت لمبی داستان ہے، جتنا سنایا جائے گا سناتے جائیں گے، وقت بھی کم ہوگا اور تذکرے پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے اور آپ کے لیے وہ اپنی زندگی کو ایک مثال اور ایک نمونہ بنا کر چھوڑ کر گئے کہ جس طرح قسمہ پرسی کے حالات میں حضرت مفتی صاحب نے اس شہر میں اپنی زندگی گزاری ہے، میں شہر کو مجرم سمجھتا ہوں، اور کل قیامت کے میدان میں یہ شہر مجرم بن کر کھڑا ہوگا، جس طرح حضرت مفتی صاحب کی ناقدری کی شہر، اور جس طرح قسم پرسی کے حالات میں مفتی صاحب بہت شان کے ساتھ زندگی گزار کر گئے، اور مفتی صاحب نے جیسی شاندار زندگی گزاری اس کا نمونہ حضرت مفتی صاحب کے جنازے نے دے دیا کہ مفتی صاحب کیسی شاندار زندگی گزار کر گئے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ شہر نے قدر نہیں، شہر نے بہت ناقدری کی ہمارے حضرت مفتی صاحب، اور ہو سکتا ہے وہ حضرت مفتی صاحب بڑے اعلیٰ ضبط والے تھے اور بڑے بزرگوں کے تربیت یافتہ تھے، اور ہو سکتا ہے کہ مفتی صاحب اپنے سے سب تکلیفوں اور غموں کو بھلا کر چلے گئے ہوں، ورنہ مفتی صاحب کے اوپر بعض ایام ایسے گزرے ہیں کہ مفتی صاحب سخت بے چین ہوئے، سخت تکلیف میں مفتی صاحب نے وہ ایام گزارے ہیں، ایسے حالات پیدا ہوئے، لیکن مفتی صاحب جمے رہے، اپنی اس مسجد میں جمے رہے اور کام کرتے رہے، مسجد کی طرف سے بھی، مسجد والوں کی طرف سے بھی، شہر والوں کی طرف سے بھی سینکڑوں حالات آئے، لیکن حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم سب کو برداشت کر کے چلے گئے اور ہمارے لیے اپنی زندگی کو نمونہ بنا گئے۔ بس اب ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بہت مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا، نہ جانے ہماری اور آپ کی زندگی میں کوئی ایسا فرد اور ایسی ذات کبھی مقدر میں آئے گی یا نہیں آئے گی، اللہ کے بھی تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اسباب اور حالات کے اعتبار سے اور انحطاط کا جو دور چل رہا ہے، اور جیسی ہر دن ہمارے درمیان میں سے ہمارے مربی اور ہمارے بڑے اور ہماری خبر گیری رکھنے والے اور ہماری تربیت کرنے والے ہمارے درمیان میں سے جا رہے ہیں، اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب گویا بالکل چلچلاؤ کر رہے ہیں، اور آخری دور میں گویا ہم لوگ پہنچ چکے ہیں جہاں بس اپنی حفاظت اور اپنے کو بچا لینا ہی گویا سب سے بڑی معراج ہوگی۔ اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما دے اور آپ سب کو بھی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اور اس علمی کام کو جو انجام دیا گیا اللہ تعالیٰ بے انتہا قبول فرما لے، اور ہم سب کے لیے، حضرت مفتی صاحب کے لیے اور ہم دونوں خاندانوں کے لیے اسے نجات کا ذریعہ بنا دے۔